अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आपकी ईद की छुट्टियाँ कैसी गुजरी? अब आपने वो अपनी छुट्टियाँ मतलब आपकी गुजर चुकी हैं। अब आपने साथ साथ अपने पढ़ाई को जारी रखना है। डेली बेसिस पे अपनी पढ़ाई करनी है, डेली बेसिस पे अपना काम करना है। ये मैं बात आपको बार बार कहती हूँ कि आपने आज का काम कल पर बिल्कुल नहीं छोड़ना, ताकि आपको किसी मुश्किल का, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। क्लास 5 इस्लामियात की नोटबुक ओपन करें। ये हमारा टाइटल पेज था। बाब सोम उसवाए हसना सबक नंबर 1 हमारा जा रहा है। बाब सोम का सबक नंबर 1 मवाख़ात मदीना। कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था कि मवाख़ात का मतलब क्या है, मायनी क्या है और इसका पस मंज़र यानी मवाख़ात क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमने पढ़ा था। आपको पता चल गया है कि मवाख़ात क्या है। आइए आप सल्लम ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम मुसलमानों का जो आपस में एक रिश्ते का आगाज़ किया था, तो वो रिश्ता कौन सा था पता है आपको? आपने पढ़ लिया है, अब तो रीडिंग भी कर लिया है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिया है। तो मवाख़ात का मतलब ये है कि आप सल्लम ने भाईचारा, क्या है? भाईचारा। तो ये आपने पढ़ा था, आपने ज़हन में रखना है इसको कि ये कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो आज हम इसका काम करने जा रहे हैं। कल हमने तफसीली सवाल जवाब नंबर 1 किया था। आज हमारी तारीख़ है 19 मई 2021 और 19 नंबर पे ही हमारा इंडेक्स है। तो तफसीली सवाल जवाब नंबर 2 और 3 करेंगे और इस सबक का आज हमारा आखिरी दिन है, मतलब ये सबक हमारा मुकम्मल हो रहा है। तो आपने इसके पहले वाले काम, ये वाले काम भी आपने मुकम्मल कर लेने हैं जो हमारे सेकंड मंथली सिलेबस के थे। तो ये सारे आपके ये जो चैप्टर्स हो चुके हैं, इनके इंडेक्स, टाइटल पेज और सारा ये जो काम है इसको आपने मुकम्मल कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा ये छोटे छोटे से काम है, इसको साथ साथ अगर आप करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको इकट्ठा करते जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल ही मुश्किल है। तो इसलिए ये आप रोज़ का काम आपने रोज़ करना है। तो आइए स्टूडेंट्स आज का काम शुरू करते हैं। आज तारीख़ क्या है आप सबको पता होगा, 19 मई 2021। तो आज दिन कौन सा है प्यारे बच्चों? बुध। हाँ जी, तीसरा दिन है इस सबक का, तो इसलिए हम यहाँ पे तीसरा दिन लिखेंगे। सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? यानी ये आपने सबक में पढ़ा है, रीडिंग की है कि ये दोनों ये मुहाजिरिन और अंसार, तो ये दोनों आप सल्लम ने इन दोनों को भाई भाई बना दिया। एक मुहाजिर था और एक अंसार था, एक यानी मक्का मुकरमा से आया था और एक मदीना में पहले से रह रहे थे। तो जो मक्का मुकरमा से आए थे उनके पास तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो अपने घर जायदाद सब कुछ छोड़ के आए थे। तो अब जो अंसार थे वो काफ़ी अमीर थे। अब देखिए इन दोनों को आप सल्लम ने भाई भाई बना दिया। तो अब दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो क्या बातचीत हो रही है इनके दरमियान? जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई बना दिया, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब इनमें से ये देखें, हज़रत साद जो थे वो अंसार थे और ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मुहाजिर थे, ये यानी कि मक्का से आए थे। तो मैं इंसार में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ। अब हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि मैं यहाँ मदीना में जो इंसार रहते हैं इनमें सबसे ज़्यादा दौलत जो है वो मेरे पास है। आप मेरा माल यानी मेरी दौलत 2 हिस्सों में बांटकर आधा ले लें। देखिए ये कितनी बड़ी, कितने हौसले की बात है कि हमें से आजकल किसी की थोड़ा सा भी देने की हिम्मत नहीं होती। तो वो देखिए अंसारों में, अंसारी जो थे वो तो आप सल्लम के कहने पे इस रिश्ते में इतनी मोहब्बत थी, इतना खलूस था, यानी ना सिर्फ़ अल्फाज के हवाले से भाई भाई बने थे वो,
دل سے انہوں نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی تسلیم کیا تھا. تو اس لیے حالانکہ وہ دیکھیں رشتہ ان سے خونی رشتہ نہیں تھا، وہ ان کے سگے بھائی تو نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی بھائی بنایا تھا نا. ویسے تو ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن دیکھیں ہمارا مذہب اسلام ہمیں جس بات کا حکم دیتا ہے، یعنی یا نہ صرف الفاظ کے حوالے سے انہوں نے اس بات کو مانا، بلکہ دل سے خلوص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو بھائی تسلیم کیا. تو اس لیے پھر اسی محبت کی وجہ سے، اسی شوق کی وجہ سے حضرت سعد نے کہا عبد الرحمن بن عوف کو کہ میرے پاس تو بہت زیادہ دولت ہے، ایسا کرو آپ آدھے اس کو ہم 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، آدھا آپ لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. تو ضرورت مند ہونے کے، اب دیکھیں آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا پھر، ضرورت مند ہونے کے باوجود، یعنی کیونکہ وہ اپنا گھر، کاروبار، جائیداد چھوڑ کر آئے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں ضرورت بھی تھی، مال و دولت کی انہیں ضرورت بھی تھی. تو اس لیے ضرورت ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لینے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا بھلا بچوں آپ خود سوچیں ذرا کہ انہوں نے اتنا، اب ان کا بھائی انہیں دولت دے رہا تھا، لیکن انہوں نے اس دولت کو لینے سے کیوں انکار کیا؟ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے کہ کیوں انکار کیا ہوگا؟ تو کیوں انکار کر دیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا. یعنی حالانکہ ان کا بھائی انہیں مفت میں اتنا کچھ دے رہا تھا، لیکن انہوں نے ان سے کچھ نہیں لیا، بلکہ خود محنت کی، خود مزدوری کی، اور پھر اپنی ضرورت کو خود پورا کیا. یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے پیارے بچوں؟ کہ ہم تمام مسلمان، ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بھائی کو سچے دل سے مان لیا کہ وہ میرا بھائی ہے، اور اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی ہمیں ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے، اور بغیر کسی احسان کیے، یعنی دل سے کرنی چاہیے، خلوص سے کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے. ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر بوجھ نہیں بننا، خود محنت کرنی ہے، خود مزدوری کرنی ہے، اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. یعنی اپنا خود کمانا ہے اور خود ہی کھانا ہے. ابھی تو آپ چھوٹے سے بچے ہو، جب آپ بڑے ہو جاؤ گے، یعنی جب آپ کمانے کے قابل ہو جاؤ گے، تو اس وقت آپ نے کسی پہ بوجھ نہیں بننا، بلکہ اپنے جو ضرورت ہے اس کو خود پورا کرنا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اب بھائی چارگی کے 5 رہنما اصول لکھیں. اب دیکھیں آپ سب بچوں، پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں کہ آپ اس بات کو دل سے ماننے کے لیے کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ شوق سے مانتے ہیں یا صرف الفاظ سے، اوپر سے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، دل سے مانتے ہیں نا سب، خلوص سے، محبت سے، کہ ہم سب مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں گے. تو اب بھائی بھائی بننے کے کون سے اصول ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے انسان بھائی نہیں بن جاتا، اس کے لیے کوئی کام بھی کرنا پڑتا ہے. کون سے کام کرنے پڑتے ہیں؟ تو آئیے چھوٹے چھوٹے سے کام پڑھتے ہیں. یعنی کون سے اصول ہیں، کون سی باتیں ہیں جن سے ہم اپنے اس بھائی بھائی بننے والے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں. تو بھائی بھائی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ 3 دن سے زیادہ کسی سے، اب یہ بھائی چارگی کے اصول ہے، یعنی جب ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، تو اس رشتے کو ہم نے پیار سے، محبت سے، خلوص سے تسلیم کرنا ہے، اور اس کے لیے ان اصولوں پر عمل بھی کرنا ہے. تو آپ سب پہلے یہ بات طے کر لیں، اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ تیار کر لیں کہ آپ نے ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. تو کون سے اصول ہیں؟ 3 دن سے زیادہ کسی سے لا تعلقی اختیار نہ کریں. لا تعلق یہ لفظ ہے، یعنی اگر آپ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی سے آپ کا رابطہ نہیں ہے،
تو 3 دن سے زیادہ اس سے ناراض نہ ہو، یعنی لا تعلق کی یعنی کسی سے تعلق نہ ہونا، رشتہ نہ ہونا، رابطہ نہ کرنا، یعنی رابطہ نہ کرنا یا کسی کو نہ بھلانا، کہ آپ کو اگر کسی اپنے بھائی کی، کسی اپنے دوست کی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہو، تو 3 دن سے پہلے اس کو منا لو، یعنی اس سے 3 دن سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد دوسرا اصول ہے کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو۔ ہاں جی، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ وہ تو مجھ سے کم خوبصورت ہے، وہ تو اس کی تو لکھائی نہیں اچھی، اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ تو نالائق ہے، ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا، یعنی کسی کو اپنے سے نیچے نہیں سمجھنا۔ اس کی سزا بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے، تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے میں جب ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کسی کو بھی اپنے سے نیچے نہیں سمجھنا، یعنی کمتر، یعنی کسی بھی خوبی کے حوالے سے، کسی بھی برائی کے حوالے سے اگر ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو یہ نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ اچھا ہوں، دوسرے برے ہیں، میں تو ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہوں، دوسرے ہمیشہ میرے ساتھ برا ہی کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں سوچنا۔ اور کسی کو برے القاب اور نام سے نہ پکارو۔ ہاں جی، یہ بھی ہم بچوں میں تو میں اکثر دیکھتی تھی کلاس میں کہ بچے ایک دوسرے کو الٹ ناموں سے پکار رہے ہوتے ہیں، گھروں میں ہمارے اتنے الٹے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور برے سے اگر کوئی موٹا ہے تو ہم اس کو موٹو کہنے لگ جاتے ہیں، اگر کوئی پتلا ہے تو ہم اس کو پتلو کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو لیکن جب ہماری بھائی چارگی کے اصول میں یہ بات ہے کہ کسی کو برے القاب یعنی برے ناموں سے، برے الفاظ سے اور ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، تو کیونکہ اس سے پھر جس کا ہم برا نام لیتے ہیں، الٹا نام لیتے ہیں، اس کا دل دکھتا ہے، تو ہمارا وہ تو ہمارا پیارا سا بھائی ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھائی بنایا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے کہ ہم اس کو الٹے نام سے پکاریں، اس کی عزت نہ کریں، اس کے برے نام لیں، تو یہ اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو معاف کر دینے کی عادت ڈالو۔ آج کل یہ عادت بہت کم ہوتی جا رہی ہے، عام طور پہ بھی ہم گھر میں دیکھتے ہیں بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ ایک دوسرے پہ مار پیٹ، اس نے مجھے 1 تھپڑ مارا، میں اس کو 2 تھپڑ ماروں گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی تلقین نہیں کرتا، اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ دیکھیں ہمارے سامنے تو کس کی مثال ہے، اتنی بڑی ہستی کی مثال ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ کافروں نے انہیں پتھر مارے، تو لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی برا لفظ نہیں نکالا، بلکہ دل میں بھی ان کے بارے میں برا خیال نہیں رکھا، کہ دل میں تو سوچ ہی سکتے تھے نا، چلو زبان سے نہیں، دل میں سوچ سکتے تھے کہ انہوں نے تو مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے، مجھے لہو لہان کر دیا ہے، تو دل میں بھی ان کے بارے میں ان کے لیے دل سے یہ دعا نکلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ انہیں بس ہدایت دے۔ تو اس لیے ہم نے بھی اپنے نبی سے ہی سیکھنا ہے کہ کیسے اور کب کیا کرنا ہے، تو اس لیے اپنے اندر اس عادت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے، کسی سے آپ ناراض ہے، کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، کوئی آپ کا حق مارتا ہے، تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، یہ تو میرا بھائی ہے، پیارا سا بھائی ہے، پیاری سی بہن ہے، تو اس کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرا بھائی بنایا، تو یہ بات سوچ کے ہی اس کو معاف کر دیا کریں۔ تو آپ سب بچے میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ سب ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں گے، جب بھی کوئی لڑائی ہو، جب بھی کسی کی کوئی بری بات لگتی ہے، اس کو آرام سے بیٹھ کے پیار سے طے کر لیں، بجائے اس کے کہ لڑیں اور ایک دوسرے پہ غصہ نکالیں، مار پیٹ کریں، ایک دوسرے کو دکھ پہنچائیں، تو وہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد 5واں اصول یہ ہے کسی کا راز فاش نہ کرو۔ ہاں جی، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ہم سب جب آپ سب بہن بھائی یا ایسے آپ کے دوست تمام مسلمان ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی اپنی بات شیئر کرتا ہے
یعنی کسی کا راز، یعنی راز ہوتا ہے چھپی ہوئی بات. فاش یعنی اس کو ظاہر کر دینا. یہ دیکھیں راز کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی بات. فاش نہ کرو. فاش کا مطلب ہے اس کو ظاہر کر دینا. یعنی آپ کے کسی بھائی نے، بہن نے آپ کو اپنے دل کی بات بتائی ہے، چھپی ہوئی بات بتائی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ پورے شہر میں اس کا ڈھنڈورا پیٹو، سب کو جا کے بتاؤ کہ ایسا ہوا تھا، وہ ہوا تھا. تو اگر کوئی آپ پہ اعتماد کرتا ہے، اس نے اس اعتماد سے، یقین سے آپ کو کوئی بات بتائی ہے، تو اس بات کو آپ نے بھی چھپا کر ہی رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی بتانا ہے. ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے، ہم جب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں تم آگے نہ بتانا. اب جو سن رہا ہوتا ہے وہ آگے دوسرے کو بتا کے نا، پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے تم آگے نہ بتانا. مطلب پھر تیسری ایسے آگے سے آگے وہ بات بڑھتی کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو پھر بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بات تمہیں بتائی ہے، آگے تم کسی کو نہ بتانا. لیکن وہ جو آگے والا ہوتا ہے وہ آگے سے آگے بتاتا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو کسی کی بھی کوئی چھپی ہوئی بات آپ سنتے ہو تو اس کو پھیلاؤ نہیں، اس کو اپنے تک ہی رکھو. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں. میں امید کرتی ہوں میں نے ان کی وضاحت اسی لیے ایک زیادہ کی ہے کہ آپ نے ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. تو ہاں جی اسٹوڈنٹس، آپ سب ان باتوں پر عمل کریں گے. یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، آپ نے اپنی عملی زندگی میں ان پر ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے. اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ آپ کے اصول ہیں، اور یہ جو ہم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے، یہ رشتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. تو اس رشتے کا ہم نے مان رکھنا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے. آپ سب تیار ہیں میرے ساتھ اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے؟ یعنی آپ ان اصولوں کو پورا کریں گے اور اپنے کسی بہن بھائی کو کوئی دکھ نہیں پہنچائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ نے ان پر عمل کرنا ہے. تو آپ نے یہ کام اپنی نوٹ بک پہ لکھ بھی لینا ہے اور اس کو اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے. میں امید کرتی ہوں آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے اور میری ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے. جب بھی آپ کسی سے ناراض ہو، آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے. جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی غرور آئے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، باقی سب تو بہت کم ہے، مطلب میں تو زیادہ ہوں، مطلب جب بھی آپ اپنے آپ کو برتر سمجھے کسی سے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے. تو اس کے علاوہ جب آپ کسی کا الٹا نام لو تو آپ کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے. تو اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور ایک دوسرے کے راز جو ہے ان کو راز ہی رکھنا ہے، پھیلانا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ شیئر نہیں کرنا. تو اس کے بعد ہم اگلے سبق میں ملیں گے. آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنے تمام آس پاس جتنے بھی سب مسلمان، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں، وہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں. تو آپ نے ان کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، دل سے بھائی سمجھنا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گے. اللہ حافظ.